अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, तो 34 एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। आज की एपिसोड 8000 वर्ड्स की है, तो बहुत ही लंबी है। दिल थाम लीजिए, बहुत मज़े की है, बहुत प्यारी है। तो देर किस बात की, मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। पहले ही लेट हो गई है आज, ठीक है? कोई नहीं, कल से रूटीन सेट हो जाएगी। एक दिन आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई बात नहीं। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 34 की तरफ। नावल है खल्फ़े जहाँ बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे हाथों की जिल्द किसने नोची है? क्या हुआ है? अनीस की नज़र उसके हाथों पर बहुत बचाव करने के बावजूद भी पड़ी थी। अर्शिया ने डर कर उसके हाथों में दबे अपने हाथ खींचने चाहे, पर वो इसे खींचकर अपने साथ लम्हा जाया किए बिना लगाता। इस कदर गुस्से से घूरा कि अर्शिया के वजूद से इन मुस्तफसराना निगाहों की तपश पर गायबाना जान सी सिरकी। इस लड़की की बाजुओं के रोंगटे तक उठ गए। वो उसे देखता हुआ बस अपने सवाल का जवाब चाहता था, और बहुत शिद्दत से चाहता था। अनीस, वो सब जल जाएगा। छोड़ो मेरे हाथ। वो देखो, मुझे जलने की खुशबू आ रही है। तुम्हारी मेहनत बर्बाद। वो अपने हाथों को उसके हाथों की मजबूत गिरफ्त के बीच से निकालने को झटकती हुई अनीस की तवज्जो खुद से हटाने की आखिर कोशिश कर रही थी, मगर वो उसकी कलाइयों को अपने सीने से लगाता अर्शिया से हनूज जवाब तलबी चाहता था। अर्शिया ने लाख उसका ध्यान भटकाने को बोलकर तवज्जो बाहर की जानिब दिलवाई, पर पर वो उसको बीच में ही अपने करीं कर देता खामोश करवा गया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये तुमने अपने हाथों पर खुद बर्बरियत ढाई है, पर तुम्हारे नेल्स तो काट दिए थे मैंने। वो अपना जवाब फौरी और जरूर चाहता था। तभी इस बार उसकी बाज पर इस मजीद संगीन अल्फाज और लहजे के संग अर्शिया को डरा रही थी। वो छोटे छोटे फिर से आ गए हैं। अर्शिया ने नदामत से नजरें झुकाए एतराफ किया, जिस पर अनीस ने उसके दोनों हाथों को उसकी नर्म और लंबी मुलायम उंगलियों तक हाथ में जकड़कर अपनी आंखों के सामने करते गौर किया। तो बहुत हल्के से नाखून थे, लेकिन हाथों की खराशें बता रही थी अर्शिया ने पूरी कुव्वत से अपने नाखून हाथ की पुश्त पर रगड़े हैं। अनीस ने नजर उठाकर अर्शिया की ग्रे आंखों का तनाव देखा, तो इस शख्स की रंग बदलती आंखों में दर्द जैसा कुछ घुला। क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने? अनीस की आवाज ना सिर्फ नरम हुई, बल्कि उसकी शरबती आंखों में डराने जैसी वार्निंग थी, जो अर्शिया पर असरअंदाज भी थी। अनीस, मेरे हाथ छोड़ो। वो इससे अपने हाथ छुड़वाने की मज़ाहमती कुव्वत शदीद करती हुई इससे ये दर्द बांटने के हक में न थी। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, तुमने अपने हाथों के साथ ये जुल्म क्यों किया? उसके लहजे की वार्निंग और नरमी दोनों ही अर्शिया को बेबस कर गए। मैं किसी को बेजा तकलीफ नहीं देती। पहले जब तुम्हें वो छुरी मारी थी, नेल्स मारे थे, तब तुम डिजर्विंग थे, लेकिन आज तुम मेरी तरफ से इसके हकदार ना थे। तभी खुद बहुत इन दोनों हाथों ने एक दूसरे को सजा दी। बनती थी अनीस, ताकि मुझे याद रहे कि दोबारा मुझे अपना वहशीपन अपने अंदर दबा कर रखना है। वो अपने कारनामे को महारत से सजा बनाकर अनीस की आंखों में आंखें डालकर सब बता बैठी। अनीस को इस लम्हे खुद पर अफसोस हुआ कि इसने अर्शिया को इतना मजबूर क्यों किया कि वो वहशीपन पर उतर आई। ये वहशीपन नहीं था, तुम्हारी बेबसी थी। जानता हूँ तुमने ये क्या जुल्म किया अपने हाथों पर अर्शिया अलमीर। वो इससे तो ना कह सका, पर अर्शिया के हाथों की खूबसूरती के साथ वो नाखूनों से बनी लकीरें वाज़े सुर्ख लाइनों की तरह उसके उल्टे हाथों की जिल्द पर उभरी दिखाई दे रही थी। अनीस ने उसके हाथ पहलुओं में लाकर अपने हाथों में नरमी से दबाए, लेकिन देख वो अर्शिया को रहा था, जो उसकी तरफ से यकीनन डांट सुनने के लिए खुद को भरपूर तैयार कर चुकी थी। तुम, इससे पहले वो बात करनी शुरू करता, इसने अर्शिया को खुद से सहम जाते देखा। हू बहू अनीस के हाथों ने अर्शिया के खुद बहुत अनीस के हाथों ने अर्शिया के हाथों को दबा सा लिया। अनीस, डांटना मत मुझे, मैं इस सजा की मुस्तहिक थी। ये बहुत गैर इंसानी हरकत थी।
आई एम सॉरी। तुमसे बहुत शिकवे शिकायत सही नाम की दुश्मनी है, कई इख्तलाफात हैं, पर यकीन मानो मैं तुम्हें अब कभी भी जानबूझकर तकलीफ देने वालों में शामिल नहीं हो सकती। तुम जैसे भी बने मेरे हस्बैंड हो, मैं हमारे रिश्ते को हमेशा के सांचे में ढालने की ख्वाहिशमंद हूँ। तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। माफ कर दोगे तो मैं इन खराशों को ठीक कर लूंगी, वरना कल यहाँ मजीद गहरे निशान होंगे। वो सब कह देती थी, तभी तो वो कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन इस वक्त अनीस को लगा वो इसे अपनी तकलीफ से डराकर धमका रही है, और ऐसा ही था। अनीस ने अपने डर जाने को जाहिर ना किया, ना ही ये अयां किया कि वो उसके लिए परेशान हो गया है। अनीस की आंखों में बैक वक्त तनाव और तलखी चली आई। तुम धमका रही हो मुझे? वो लम्हा लगाते बदतमीज लहजा लिए हत्थे से उखड़ा था। वो उसके दिल की धड़कन का यकदम मध्यम होना भाम गई थी। उसकी शरबती आंखों का सुनहरा और सर्दपन एक अजियत में शामिल देख सकती थी। हाँ, शायद मुझ में ये हुनर मौजूद है कि तुम्हें धमका सकूं। माफ करते हो या हाथों की रगें नोच लूं? वो भले जिद्दी थी, पर उसके अंदर सब कुछ टूटा हुआ था। यानी इस तब तब महसूस करता जब जब उसकी आंखों में झांकता था, जब जब वो उसके अपनी धड़कन की हिद्दत के हाले में ले आता था, जब जब भी वो उसे अपनी धड़कन की हिद्दत के हाले में ले आता था, जब जब वो इसे करीब करता था। तुम मुझे उस सफर का मुसाफिर बना रही हो जहां मेरी मंजिल नहीं। तुम्हारी संगत में कुछ दिन जीने की ख्वाहिश मेरी आखिरी ख्वाहिश है अर्शिया अलमीर। मैं एक शराब के सिवा कुछ नहीं, लेकिन तुम मेरे वजूद की जीती जागती हकीकत बनती जा रही हो। वह नजरें झुकाकर उसके फिर से हाथों को देखने लगा। खूबसूरत लंबे नर्म और मुलायम गुलाबी हाथ जिनमें वफा की हरारत थी, जिनमें मुझे थाम के रखना जैसी ख्वाहिश सांस ले रही थी, जो हाथों में दबाकर अनीस को वो कुछ ज्यादा ही अपनी अपनी और पास लग रही थी। कर दिया माफ, दोबारा मुझे ऐसे मत धमकाना। मैं माफी मुफ्त नहीं दिया करता। ये पहली और आखिरी बार था कि माफी बिना किसी लेन देन पा रही हो, याद रखना। उसकी आंखों में आंसुओं के दबाव को महसूस किए बोला तो वो इतनी बड़ी खता माफ होने पर दिल बर्दाश्ता हुई। उसकी आंखें अनीस के नर्म पड़ने की इल्तिजा करती थी। याद रखूंगी। एक बार फिर सॉरी अनीस। वो जैसे अपने आंसुओं को लाख संभालने के बावजूद भी नाकाम हो गई, तो अनीस को उसके तड़पने पर शदीद रंज पहुंचा। वो दिल की अथाह गहराइयों से गमगीन हो गया। खुद को दोबारा तकलीफ नहीं दोगी, आवाज आ रही है मेरी? वो उसका एक हाथ आजाद करे, उसी हाथ को बढ़ाकर अर्शिया के जबड़े से चेहरा होल्ड करे, अपने हाथ की गिरफ्त में लेता अर्शिया की आंखों के बेहद नजदीक आकर बोझल हुए बोला। आवाज भले भारी थी, लेकिन उसका लहजा इतना नर्म था कि अर्शिया को लगा दुनिया के सारे खूबसूरत लम्हे अपनी नरमियां इसी शख्स के लहजे से मांगते होंगे। वो साफ शफाफ गर्म सांसों का मालिक उसकी अटकती सांसों पर सांस सांस नरमी बरत रहा था, और वो संभलती महसूस हुई। आ रही है। वो गीली हो जाती पलकें झपककर सरगोशी से भी मध्यम बोली थी कि अनीस ने उसकी आवाज से नहीं, उसके होंठों की हरकत से उसका जवाब महसूस किया। मुझे भी नहीं दोगी दर्द, ये भी सुना है? वो रोते रोते एकदम मुस्कुराई थी। बाखुदा वो भी मुस्कुराना चाहता था, वो इससे उसकी उम्मीद नहीं रखती थी। उसे लगा शायद अनीस कहेगा कि मुझे दे लेना तकलीफ, पर खुद को रंज ना पहुंचाना। ये पहली आस थी जो टूट कर भी अर्शिया की तकलीफ ना बनी। नहीं दूंगी, बस इतने पर ही थक गए हो तुम, और नहीं सह सकते क्या? वो रोहासी होकर बोली, लेकिन उसकी ग्रे आंखें शोख मुस्कुरा रही थी। सह सकता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ देकर अगर तुम अपनी ऐसी हालत करोगी हर बार, तो बेहतर है मुझे भी कोई रंज ना पहुंचाना। सुकून में आ जाओ। वो उसकी आंख से अब तक बहती नमी अपने हाथ की पोरों में जज्ब करता हुआ अर्शिया पर जाने क्या फूंक गया कि वो उसका वही हाथ पकड़कर नीचे करती, अपने हाथ में दबाकर अपनी कमर के गिर्द लपेट कर हायल करते उसके सीने से जा लगी। अनीस गानम अलवी के पूरे वजूद का निजाम बदलकर गले लगकर अब वो सुकून में थी। वो उसके दाएं बाएं हाथ फैलाकर उसकी कमर पर बांधे उसके कंधे से गाल जोड़े अनीस गानम अलवी के दिल की धड़कन सुन रही थी। वो लगभग उसके बराबर ही थी, पर वो फिर भी लंबा था। वो बासानी बिना सर झुकाए उसका माथा चूम सकता था। वो बहुत आराम से अनीस की गर्दन में चेहरा छुपाकर दुनिया जहां से छुप सकती थी, पर वो ऐसा नहीं चाहता था, और जब चाहत सिर्फ एक की हो तो बहुत से सुख अधूरे रह जाते हैं।
गले मत पड़ो, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। वैसे दूर होने की तंबीह दिल में कहे खौफ समेत कर गया, पर वो तो बस उसके पहले 3 लफ्ज सुन सकी। फौरन से इससे दूर हो गई। नजरें भी चुरा गई, क्योंकि उसे लगा जैसे उसने अपनी हद तोड़ी है। किसी के भी गले थोड़ी लगा जाता है। समझ सकती हूँ, माफी चाहती हूँ तुमसे अनीस, दोबारा नहीं पड़ूंगी गले। प्लीज ग्रिल स्टैंड पर रखी फिश जल गई होगी, उसे देख लो, मैं जाती हूँ रूम में। वो उसकी तरफ से फौरन पलटी तो अर्शिया की आंखों में धुतकारने की तकलीफ साफ आया थी। अपना बीफ स्टिक ले जाओ, दूसरा तो अब तक जल गया होगा। वो पलटी मगर बिना अनीस को देखे जबरन से स्माइल दी और अपनी प्लेट उठाकर ना सिर्फ पलटी बल्कि सीढ़ियों की तरफ चली गई। अनीस ने बाहर निकलकर स्टैंड को देखा तो असर खड़ा सब पक जाने पर प्लेट में डाले शोख मुस्कुराहट आंखों में लिए अनीस के सामने आ रुका। तुम कब आई यहाँ? अनीस ने उसके हाथ से प्लेट ली, मगर वो असर के यहाँ होने पर शदीद बेचैन हुआ। ईयरफोन लगा रखे थे, मैंने आपकी और अर्शिया अलमीर की कोई बात नहीं सुनी। खुशबू ने जगा दिया। गार्डन एरिया आया तो आगे ये लावारिस ग्रिल स्टैंड मिला। सोचा इस बेचारे को आसरा दे दूं। बीफ स्टिक बहुत स्पाइसी था, वो मैंने हड़प कर लिया। बहुत स्पाइसी था, वो मैंने हड़प कर लिया। अब ये फिश लें। अब ये फिश लें, साथ कुछ लेमन या मिंट सॉस लेंगे? असर ने उसके हमरा ही किचन में कदम रखते अनीस के बैठने के लिए डाइनिंग की कुर्सी खींची। जबकि वो अनीस के पास रुका फिक्र मोहब्बत से पूछते बोला, लेकिन प्लेट सामने होकर भी अनीस को दिखाई ना दे रही थी। वो लड़की दिल मरकज से हिला जो गई थी। अनीस बैठ तो गया, लेकिन सीने में दर्द था या जलन वो फैसला ना कर पाया। लेकिन ठीस या चिंगारी में से कुछ तो वहां तपश और दर्द जगा रहा था। सब ठीक है? असर को वो दुनिया जहां से बेखबर किसी तीसरी दुनिया में गर्क लगा तो वो पूछे बिना ना रह सका। असर जमान, वो मेरे गले लगी और मैंने कह दिया गले मत पड़ो। क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हें पता है मैं हक पर्सन नहीं, क्या वो इससे हर्ट हुई होगी? क्या ये उसकी इंसल्ट है? असर तो इसे फिश के साथ कुछ सर्व करना ही भूल गया। तशवीश ऐसी थी कि इसे दूसरी कुर्सी पर अनीस के साथ बैठना पड़ा। फिर भी कभी कभी तो हक करते हैं ना आप, अदीन को भी करते हैं, ऐसे ना करते। पता नहीं उस लड़की ने ये पहल कितनी हिम्मत के साथ की थी। सो रूड सर, वो यकीनन रो रही होंगी। ये सरासर इंसल्ट थी उनकी। कोई हमसे गले लगे और हम उसे झटक दें, ऐसा तो नफरत में मुमकिन है। असर के अफसोस में डूबे लफ्ज लफ्ज ने जैसे अनीस के अंदर बाहर बेचैनी बर्पा कर दी। अनीस ने बकायदा अपनी गर्दन सहलाई कि वो नफरत तो सोच भी नहीं सकता। नहीं असर, क्या वो ये सोच रही होगी कि मैं उससे नफरत करता हूँ? अनीस की रगो पै पर तारी बेकरारी पर असर ने आहिस्तगी से अनीस के हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाव दिया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। जहां तक मैं उन्हें समझा हूँ, वो भी इतनी जल्दी किसी के करीब आने वाली इंसान नहीं है। अगर वो करीब आई थी तो यकीनन उन्हें आप में कोई राहत मिली होगी। अनीस ने असर के जवाब को सुनकर इसे बेतासुर नजरों से देखा, जो खुद भी अनीस के इस अमल पर अफसुर्दा था। मुझ पर से राहत मिली होगी? कैसी राहत असर? अनीस की गायब दिमागी अरूज पर चली आई थी और असर ने एक मासूमाना सी मुस्कुराहट अनीस की जानिब उछाली। जो हमें गले लगाए जाते लोगों में मिलती है, हम किसी को अपने गले क्यों लगाते हैं? असर को लगा अनीस को उसके सवाल का जवाब एक सवाल से ही दे, जबकि अनीस का ना समझ तासुर काफी प्यारा था, हैरान कुन भी और बेयकीन भी। शायद प्यार आता हो। अनीस ने सर झटक कर अपनी राय दी, पर अपनी दी जाती राय पर असर की मुस्कुराहट देखकर वो अपना जवाब पा चुका था। असर जानता था उसे उसका जवाब मिल गया है। वो इस कैफियत में जैसे गुम ही हो गया। ठंडी हो जाएगी आपकी ग्रिल्ड फिश, सॉस दूं, लेमन? वो अनीस की बेचैनी और खामोशी देखे खुद ही नरमी से मौजू बदल गया। ये भी तुम खा लो, मैं बस पानी लेता हूँ, मेडिसिन लेकर सोता हूँ। वो भी अपना स्टेक खाकर सो जाएगी, तुम फिक्रमंद मत हो।
جاؤ سو جاؤ تم بھی، شاباش، پانی کی بوتل پکڑا دو مجھے۔ انیس نے بے دلی سے پلیٹ اپنے سامنے سے پرے کی اور اٹھا تو اثر نے اداس سی ہاں کرتے پانی کی بوتل اٹھ کر ریک سے اٹھا کر انیس کے ہاتھ میں دی، جس کے بعد وہ اثر سے بھی نظریں چراتا ہوا کچن سے نکلا اور سیڑھیوں کی طرف چڑھ گیا۔ اثر نے ٹھنڈی سی سانس لیتے اپنی کرسی سنبھالی۔ ہوپ سو وہ دوبارہ گلے ضرور لگنے کی ہمت جمع کر پائیں۔ ایسی دھتکار سخت ہوتی ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ارشی۔ اثر کو رہ رہ کر ارشیا کی اداسی محسوس ہو رہی تھی، اور اس وقت وہ جو ارشیا کے لیے کر سکتا تھا وہ بس دعا تھی۔ انیس نے بوتل اپنے کمرے میں داخل ہوتے بے دلی سے صوفے کی جانب اچھالی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا میٹرس کی پائنتی کی جانب بیٹھا تو سخت بے حال تھا۔ اسے اگلے 10 منٹ ہاں اور نہ کی کیفیت سے نکلنے میں لگے۔ پھر اس نے فیصلہ لیا اور ہمت پکڑتا اپنے کمرے سے نکل کر ارشیا والے کمرے کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا اگر سو بھی گئی ہوئی تو دروازہ کھلا ہوگا، وہ بس اسے سویا دیکھ کر لوٹ آئے گا، سوچ چکا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اگر وہ جاگ رہی ہوئی یا پھر رو رہی ہوئی تو کیا کرے گا، جبکہ وہ اسٹیک کے پیسز سے ویسی ہی سجی پلیٹ ٹیبل پر رکھے چپ چاپ کاؤچ پر بیٹھی ٹانگیں سمیٹ کر اوپر کیے رو ہی تو رہی تھی۔ بے آواز آنسو تھے۔ کبھی کسی سے اتنا اٹیچ تھی ہی نہیں کہ گلے لگتی۔ ایمن سوہا سے گلے لگتے بھی وہ کئی سال شرماتی رہی۔ اسے پیار جتانے میں بہت شرم محسوس ہوتی تھی، پھر کسی مرد کے گلے جا لگنا تو ارشیا جیسی کے لیے دگنا مشکل تھا۔ اب وہ یہاں بیٹھی اپنی ہمت پر ماتم کر رہی تھی۔ رونا نہیں چاہتی تھی پر دل بہت درد میں محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس گھر میں تیسری رات سے ہی سب بھاری ہونے لگے گا، سوچا نہیں تھا۔ پوری زندگی کیسے رہوں گی یہاں؟ وہ اپنی آنکھوں کی نمی تب ہاتھوں کی انگلیوں سے رگڑ گئی جب دروازہ کھلنے پر ارشیا نے سر اٹھایا اور انیس کو کمرے میں آتا دیکھے وہ ڈر کر پیر نیچے اتارتے ہی اٹھی۔ انیس نے ایک آزردہ نظر ارشیا کی روئی روئی آنکھوں پر ڈالی اور ایک اس انچھوئی پلیٹ پر۔ ارشیا نے آگے آ کر انیس کی طرف پریشان ہو کر دیکھا، جسے پوچھ رہی ہو اسے کچھ چاہیے کیا؟ تمہیں تو بھوک لگی تھی، یہ تمہارا فیورٹ ہے تو کھا کیوں نہیں رہی؟ کیا تمہاری پسند کا نہیں بنا؟ وہ اس کے فکر سے بھرے سنجیدہ سوال پر اس کو نفی میں سر ہلائے دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ بہت مزے کا ہے لیکن کھایا نہیں جا رہا بھوک کے باوجود۔ آئی تھنک تھوڑی سیڈ ہو گئی ہوں، بہت زیادہ اداس، اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ نظریں جھکائے پھرتی اس ٹیبل پر پڑی پلیٹ کو حسرت سے دیکھتے مننائی کہ کاش وہ کھا پاتی، اور ارشیا کے وجود سے جان تو تب سرکی جب وہ اس کی طرف آگے بڑھا۔ ارشیا نے اس کے جوتوں کو اپنی طرف ہوتا محسوس کر لیا تھا۔ انیس نے اس کی کمر کی طرف دونوں بازوؤں کی گرفت بناتے ارشیا کی پشت پر ہاتھ حصار کر جماتے ہوئے اسے یوں ہی اپنے سینے لگا لیا جس انداز میں وہ پلیٹ کو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ارشیا نے بے اختیار اپنا ہاتھ انیس کے سینے پر رکھ کر جیسے اس ہتھیلی تلے اس کے دھڑکتے دل کو محسوس کرنا وہم سمجھے اپنے اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، پر وہ واقعی اس کے بازوؤں کے حصار میں سمٹی تھی۔ اسی شدید حیرانگی میں اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ کیوں؟ وہ آنکھوں میں ٹوٹے مان کی کرچیاں سی بھرے بے اختیار یوں گلے لگانے پر اس سے شکوہ کر بیٹھی۔ کیا کیوں؟ وہ اس کے یوں سینے لپٹائے جانے کا جواز مانگ رہی تھی، جو یہ سب کر کے خود بھی اپنے اور ارشیا کے بیچ کی کشش فراموش نہ کر پا رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر ہتھیلی کے سنگ دباتی لرزتی سی آواز میں بولی تو اس کی درد میں گم آنکھیں انیس کی آنکھوں سے آ ملی۔ تاکہ تم جان لو کہ کس قدر اختیارات پا چکی ہو۔ اگر میں نے کہا گلے مت پڑو تو تم کہہ سکتی تھی بیوی ہو میری، معافی مانگ کر چلے آنا تم پر سوٹ نہیں کیا۔ اس کے سر کے پیچھے بالوں پر لگے کلاک کلپ پر اپنا ہاتھ کھول کر رکھ کر دباتا اسے جس طرح اپنی اور سمٹ جاتے گلے لگا گیا۔ ارشیا کے ہاتھ خود بخود انیس کی طرف اس کی پشت پر جا حائل ہوئے۔ اب یہ دل گرفتہ گلے لگنا نہیں، جان لیوا قربت تھی۔ جب وہ ایک دوسرے میں زم لگ رہے تھے، وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا اور وہ اس کی گردن سے اٹھتی مہک سانسوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گردن کی اور چہرہ لے جاتے اس نے ایک سرگوشیانہ اور رازدارانہ سانس لی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مر جاؤں گی پر اب کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ یہ تک سوچ لیا تھا جو بہانے بہانے سے مجھے اپنے قریب کرتے ہو یہ بھی ناممکن بنا دوں گی۔
اس کے سینے لگی اس میں گم ہو کر معصومانہ سا انتقامی ہوئے بڑبڑائی تو وہ اسے گلے لگائے ہی مسکرایا۔ تمہاری سوچ اچھی ہے، عمل کر کے دیکھ سکتی ہو، اگر قسمت اچھی ہوئی تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ اسے خود سے پکڑ کر دور لائے، وہی ازلی مغروریت لیے بولا۔ تو ارشیا کی مسکراہٹ اس کے چہرے کا لوٹ آتے احاطہ کر گئی۔ تم مسکراتے کم ہو لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، کم ہی مسکرایا کرو۔ وہ اس کے ہونٹوں کو جس طرح دیکھ کر دیوانگی سے مشورہ تھماتے اس کی چمکتی آنکھوں تک اپنی نگاہیں روک کر بولی۔ انیس نے اپنی توجہ اس پر سے جان بوجھ کر ہٹائی۔ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں، اس سے میرا کیا تعلق؟ وہ اس کی یہی روڈنس مس کر رہی تھی، جی جان سے کھلکھلا اٹھی۔ یہی انیس مسنگ تھا، اب بھوک جاگ گئی ہے۔ وہ اس کے اس مسکراتے جملے کا ہی منتظر تھا۔ برف ہونے سے پہلے سے کھا لو اور سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ کی آج ہر نزدیکی دیر تک محسوس کرنا چاہتا تھا، تبھی کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا ہی جب وہ اسے عقب سے پکاری۔ ارشیا کہہ کر بلایا کرو مجھے۔ وہ اس شوخ مگر مان بھرے تقاضے پر دل کے ساتھ خود بھی تھما، اس کے پیر رک گئے۔ کیسے کہہ دوں؟ وہ رک کر ارشیا کی جانب دیکھے، بلا کا معصوم لگا جب یہ دقت طلب سوال گوش گزار کیا۔ اس منہ سے اور کیسے؟ وہ تھوڑا پیارا سا چڑ گئی کہ اب نام لینے سے محبت کا کیا تعلق؟ تم کافی ہو نام کا ورد کرنے کو، مجھے مرید ہونا پسند نہیں خاتون۔ وہ اترایا تھا کہ وہ اس کا نام لیتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری مرید ہوں کیا؟ ہاں، ایک دو بار تمہارا نام کیا لے لیا تم نے، خود کو مرشد ہی سمجھ لیا ہے میرا۔ ویسے خوش فہمیوں کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں اکلوتا ہی پیس تھی، یہ تو انیس کو 3 دن میں اب اچھے سے ازبر ہو چکا تھا۔ مت لیا کرو میرا نام، اس خوش فہمی سے خود ہی نکل جاؤں گا، اب آرام کرو۔ وہ دروازے کو کھول کر باہر نکلا ہی کہ وہ اسے دیکھتی مسکراتی دروازے تک اسے سی آف کرنے آئی۔ انیس، وہ اسے کمرے سے ذرا باہر نکل کر پکاری تو وہ اپنے روم کی طرف جاتے جاتے رک کر فوری پلٹا۔ کچھ نہیں، اپنی پاور چیک کی ہے۔ مرید تم لگ رہے ہو میرے، میں تمہاری وہ کلب کیفے میں گلاس اور لپسٹک سٹین والی گستاخی بھولی نہیں ہوں مسٹر، نہ تمہارا مجھ سے بچوں کی طرح لپٹنا فراموش کیا ہے۔ وہ یہ جتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ جو اسے مرید ثابت کرنے کے چکر میں تھا، ارشیا کا فرض بنتا تھا اسے بھی اس کی کمزوریاں یاد دلائے۔ وہ اس تک پہنچا اور ارشیا کے جو گمان میں نہ تھا وہ کیا۔ اپنا ہاتھ ارشیا کے عقب کی جانب کمر پر پھیلا کر اس کی لگ بھگ آدھی کمر پر رکھے اسے جھٹکا دیتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ارشیا کا دل اس کی اس بے تکلفی پر سینے میں مچل سا اٹھا۔ یہ نزدیکی آنکھ سی تھی، وہ اس سے نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ تم آگے بھی ایسا سب ہوتا دیکھتی رہو گی خاتون، پھولنے اور فراموش کرنے دوں گا بھی نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے جو obsessed ہے وہ تم نہیں بلکہ میں ہوں تو دے دو خود کو تسلی، بس سکون سے سو جانا اس تسلی کو انجوائے کرنے کے بعد۔ اب روم میں جاؤ ورنہ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا اور گرل پر بٹھاؤں گا، پھر تمہیں پکا کر کھاؤں گا۔ وہ اس کی نزدیکی پر مر ہی جاتی، تبھی انیس نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا اور اپنی نظریں اس پاگل کر کے ہوش چڑھاتی لڑکی سے ہٹاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وحشی آدم خور درندہ، لیکن پھر بھی میرا۔ اچھا ہوا تمہیں فش کھانی نصیب نہیں ہوئی، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، کھا کر اور آگ لگاتے تم۔ وہ اپنے بالوں کو سہلاتی اسے عقب سے پکارتی کرائی اور ساتھ ہی بکیا اقرار دل میں کرتی شرما سا جاتی مسکرائی، پر وہ بے نیاز بن کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ اس کا فوکس اب نیند و سکون پر تھا، کیونکہ یہ ہٹتا تو ارشیا المیر پر وہ نہ جانے کیا کیا ظاہر کر دیتا جس کو ابھی وہ لڑکی ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ سر سے پیر تک زخمی ہو، اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے؟ ہم دونوں تمہاری وجہ سے عاجز آ چکے ہیں۔ پہلے تم نے ماں کی عمر جیسی عورت سے شادی کی، ہم نے کچھ نہیں کہا، اب تم آئے دن پٹ کر آ رہے ہو، یہ کیا تماشا ہے رئیس؟ اگر تم نے یہی حرکتیں جاری رکھی تو ہم واپس کینیڈا جائیں گے، تمہاری وجہ سے ہم کافی ذلت بھگت چکے ہیں۔ رئیس گھر تو آ گیا، پر والدین جنہوں نے اس کی واپسی قبول کی تھی اب اس کے زخمی ہو کر آنے پر اپنی خاموشی توڑ گئے۔ فراز ملانی ایک قیمتی نوادرات کے تاجر تھے اور ملیحہ ملانی ایک چھوٹی سوشل ورکر کے ساتھ بیوٹی سیلون اونر تھی۔ دونوں کی پسند کی شادی ہوئی اور اللہ نے ایک ہی اولاد دی جو ایک نمبر کی عیاش اور بگڑی ہوئی تھی۔
جیسے تیسے تعلیم مکمل کرنے کے بعد فراز صاحب نے رئیس کو جیولز کے کاروبار کی ایک شاپ کھول کر دی تاکہ ان کا نواب بیٹا بس بیٹھ کر کاروبار کرے، لیکن وہ ایک تو لاپرواہ تھا، دوسرا اپنے کام کو ورکرز کے ساتھ ڈالنے کا شوقین تھا۔ جب رئیس سوہا سے ملا تو اس کی 2 مزید برانچز تھیں، مگر سبھی ایک طرح دیوالیہ کے قریب تھی۔ مگر پچھلے 2 سالوں میں سوہا کی مدد کے سبب وہ یہی نہیں کینیڈا میں بھی 2 اپنی جیول شاپ کھول چکا تھا۔ اگر کہا جائے کہ اس کے پیرنٹس نے سوہا سومرو سے اس کی شادی پیسہ آتا دیکھ کر قبول کی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کینیڈا کی دونوں شاپ فراز صاحب خود سنبھال رہے تھے، تبھی ان کو اپنے کاروبار کے ساتھ ان شاپ سے آتی آمدنی مسرور رکھتی تھی، اور دونوں میاں بیوی نے رئیس کو اپنی منمانیاں جاری رکھنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن اب چونکہ سوہا سے رئیس کی لگ بھگ علیحدگی ہونے کو تھی، تب ان 2 کا مزید چپ رہنا مشکل تھا۔ رئیس کے پیرنٹس اس کی ہر چیز تبھی برداشت کر رہے تھے کیونکہ وہ انہیں پیسے دے رہا تھا، پر اب پیسے آنے کا مرکز ہی رئیس تباہ کرنے پر آ چکا تھا۔ تبھی فراز اور ملیحہ کا ارادہ یہی تھا کہ وہ لوگ کینیڈا شفٹ ہو جائیں، مگر یہ لڑکا ساتھ جاتا، اس کی دونوں کو رتی برابر امید نہ تھی۔ آپ دونوں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میرا یہاں بزنس ہے، میرے کچھ ادھورے مقصد ہیں، میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے آپ دونوں تو کم از کم شکایت بھی مت کیا کریں، یہ میری زندگی ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں۔ وہ دونوں کو بدتمیزی سے جواب دیے لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، جس پر فراز اور ملیحہ کی پریشانی بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر رئیس نے اپنا فون اور گاڑی کی چابی میٹرس پر پھینکی۔ میں تمہیں اس پر پچھتاوا کرواؤں گا انیس خانم ملوی، اب میری زندگی کا مقصد تمہیں اور تمہاری اس بیوی دونوں کی زندگی کو موت سے بدتر بنانا ہے۔ تم ابھی جانتے نہیں کہ کون ہے رئیس، لیکن تمہاری وہ بیوی جسے وقتی بہادری کا بخار ہے وہ اچھے سے جانتی ہے مجھے۔ تمہیں پہلے راہ سے ہٹاؤں گا، پھر اسے زیر کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہوگا۔ تمہارے آنے کی وجہ سے وہ شاید میرا ڈر بھول گئی ہے، وہ ڈر جو میں نے اس لڑکی کی نس نس میں اتار رکھا تھا۔ اپنی زخمی ٹانگ کو پکڑتا وہ سہارے سے میٹرس کے کنارے بیٹھا، پر اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ نہ جانے وہ ارشیا کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا تھا، لیکن لگ یہی رہا تھا کہ وہ ارشیا المیر کی بہت سی کمزوریاں ہاتھ میں دبائے بیٹھا ہوا ہے۔ تبھی تو پور زخمی ہونے کے باوجود رئیس ملانی کی آنکھوں میں چہک تھی، ارشیا المیر کو پانے کا یقین، جبکہ دوسری طرف محراب کو اپنے بچوں کی یاد آ ہی گئی تھی۔ اس نے ہزر کو کال کی، مگر چونکہ اس کا کانسرٹ شروع ہونے والا تھا تبھی وہ کال نہیں لے سکا تھا، لیکن محراب نے اس کے نام میسج چھوڑ دیا تھا کہ وہ صبح بریک فاسٹ اس کے اور منائم کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ ہوٹل کی لابی کے سٹنگ لاؤنج میں سنگل کاؤچ پر بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی جب اس کے سامنے والے صوفے پر کسی کے آ کر بیٹھنے پر محراب نے نظریں اٹھائیں۔ مجھے تمہارے مینیجر نے ہوٹل کا بتایا، جب تک وہ گھر ڈھونڈتا ہے تم میرے ساتھ رہ لو۔ وہ صابوان کی یہ نرم پیشکش سنے محراب نے اپنی گود میں رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی۔ عدت میں ہو، اس کا لحاظ تو کر لو موصاب، منہ اٹھا کر آ گئے ہو، تم مجھ سے اب تب ملنے آنا جب مجھے ملک ہولڈنگز واپس دو گے، وہ ہم دونوں کی آخری ملاقات ہوگی، پھر میرا نہ تم سے کوئی لینا دینا ہوگا نہ عاصم سے۔ میں ہجر اور منائم کی طرف سے پہلے ہی بہت لاپرواہی برت چکی ہوں، اب میں اپنی توجہ ان کے سوا کسی چیز پر دینا نہیں چاہتی۔ اگر گھر نہ بھی ملا تو میرے بیٹے کا اسٹوڈیو ہاؤس اتنا تو ہے کہ اپنی ماں کے لیے وہ وہاں جگہ بنا سکے۔ تم یوں میرے سامنے آ کر خود کو نیک ثابت کرنے کی یہ کوشش دوبارہ مت کرنا، اب جاؤ، مجھے سکون چاہیے۔ محراب کے لہجے میں رتی برابر نہ نرمی تھی نہ لچک۔ وہ صاحب کو امید نہ تھی محراب کی سرد مہری اتنی سخت ہوگی کہ وہ بات بھی کرنا ناممکن سمجھے گی۔ میں جب تک ہولڈنگز میں ہوں تم سے بات تو کرنی ہوگی، آخر کو تمہیں وہاں کی ہر خبر جو دینی ہے، اور تم عاصم المیر ملک کے نام کی عدت پوری کرو گی۔ سیریسلی، وہ انسان جس نے تمہیں کبھی باکردار نہیں مانا، جس کے نزدیک تم اپنا سب کچھ مجھ پر لٹا کر ہی اس تک گئی تھی۔ وصاب نے اٹھ کر محراب کے قریب والے کاؤچ پر جگہ سنبھالتے محراب کو ورگلانے کی کوشش کی، جس کی جواباً ایک جگر پاش مسکراہٹ مصعب نے ہرگز امید نہ کی تھی۔ وہ جیسا بھی ہو میرے بچوں کا باپ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس سے جب میری شادی ہوئی تھی تب مجھے تم سے نفرت تھی، تمہارے چھوڑ جانے پر بہت زیادہ بکھری ہوئی تھی۔ ایسے میں اس شخص نے مجھے پورا نہ صحیح تھوڑا سا ضرور سنبھالا۔ وہ جیسا بھی ہو، لاپرواہ، عیاش اور بدتمیز، لیکن کم از کم اس نے مجھ سے جو بھی تعلق بنایا وہ مضبوط تھا، تمہاری محبت کی طرح کھوکھلا نہیں تھا۔ وہ جب میرے قریب آیا یوں لگا جیسے وہ سارا کا سارا بس میرا ہے۔
اندر اس کی جیسی بھی منافقت تھی، اس نے کبھی میری طرف بیزار ہو کر نہیں دیکھا۔ میں نے اسے ہر ممکنہ تکلیف دی۔ تم جانتے ہو جب ہجر میری کوکھ میں آیا تو میں نے اس کو تکلیف دینے کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا وہ مجھے اس طرح چھوڑ دے گا اور میری ایک ناپسند تعلق سے جان چھوٹ جائے گی، پر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسے یقین تھا مجھ پر کہ میں باکردار عورت ہوں۔ وہ مجھ سے بھلے وفادار نہ رہا ہو، دوسری شادیوں اور عورتوں کے ساتھ تعلق میں مصروف رہا، لیکن اس نے پوری زندگی مجھے دیے احترام میں کمی نہ کی۔ اب جا کر وہ میرے کردار پر آیا، کیونکہ اب خود وہ مجھے جھیل کر تھک گیا تھا۔ جس طرح بابا نے میری زبردستی شادی کی، ویسے اس کی بھی زبردستی تھی، اور زبردستی کے تعلق کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے میں نے، مجھے اس رشتے کے ٹوٹنے کی خوشی ہے، پر جانتے ہو مصعب عوان، میں اس سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی، کوشش کروں تب بھی نہیں، اور اگر میں اسے اور تمہیں سامنے رکھوں اور مجھے پھر سے چننے کا اختیار ملے تو میں اسے چنوں گی۔ مصعب کی آنکھیں نفرت کے رنگوں سے ہٹ گئیں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود یہ عورت اس خبیث شخص سے نفرت نہیں کر رہی، الٹا مصعب پر سارے دروازے بند کر رہی ہے۔ مصعب عوان کو اپنا سارا منصوبہ ناکام ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کئی عورتوں کے ساتھ سوتا تھا، یہ سوچ کر تمہیں گھن بھی نہیں آ رہی اس سے؟ اس نے اپنی دوسری بیوی کی اولاد کو 25% شیئرز دے دیے، حالانکہ یہ ہجر اور منائم کا حق تھا۔ ابھی نہ جانے اس کے اور کتنے بچے سامنے آئیں گے، کیا پتہ سکینڈلز کی لائن لگ جائے۔ ایسے شخص کا موازنہ تم میرے ساتھ کر رہی ہو جس نے ساری عمر تمہارا انتظار کیا، جو اب بھی اپنے چھوڑ جانے کی تلافی میں لگا ہے۔ میرا اس سب میں کوئی مفاد نہیں، پھر بھی تم اس گھٹیا شخص کو مجھ پر فوقیت دے رہی ہو محراب۔ مصعب کے جملوں میں بے ساختگی کی کمی تھی۔ محراب کو لگا وہ بس اسے جتا رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے اور باقی سب برے ہیں۔ مجھے اس کی بے وفائی سے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اسے سزا دے دی طلاق لے کر، میرا اب اس کی طرف کوئی قرض نہیں۔ رہی بات تمہاری، تو جو ایک بار زندگی سے چلا جائے اس پر ہاک ڈال دیتی ہوں، تم پر بھی ڈال دی ہے۔ سو دوبارہ اگر کوئی بات ہو تو کال کر لینا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہیں بھی اجازت ہے، جس مرضی کے ساتھ سو لو۔ اب کسی کا اچھا پن بھی بس دکھاوا اور فراڈ ہی لگتا ہے مجھے، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ گڈ نائٹ۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کیے سے لیے اٹھی اور مصعب عوان پر اس کی شکست کا اعلان کرتی ہوئی وہاں سے گئی۔ مصعب کے تن بدن میں شرارے سے دوڑ رہے تھے کہ وہ جو بھی عاصم کے خلاف چال چل رہا ہے وہ اسی پر الٹی ہو رہی ہے۔ اسے تو پورا یقین تھا کہ ارشیا اس کا ساتھ دے گی اور محراب شیشے میں اترے گی، پر ایسا ممکن ہی نہ لگ رہا تھا۔ تمہیں میں اپنا بنا کر رہوں گا، تمہیں عاصم المیر ملک سے نہ صرف نفرت کرنی ہوگی محراب، بلکہ اس کی موت بھی برداشت کرنی ہوگی اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ میں اپنی اتنی محنت برباد جانے نہیں دوں گا۔ عاصم المیر ملک اور اس سے جڑا ہر شخص میرے انتقام کی بھینٹ چڑھے گا۔ مصعب کے اندر دھواں سا بڑھ چکا تھا۔ وہ پیچھے چھپ کر کھیل کھیلنے کے بجائے سامنے آ کر بڑا وار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ جبکہ کانسرٹ لگ بھگ 3 گھنٹوں پر مشتمل تھا، ہجر کے سٹیج پر جانے کو تھوڑا ہی وقت بچا تھا جب گیسٹ کارنر میں اس کے باڈی گارڈ نے اسے کچھ وی آئی پی گیسٹ کے آنے کی خبر دی۔ کراؤڈ اس قدر تھا جسے پورا شہر ہی اپنے فیورٹ راک سٹار کو سننے پہنچ آیا ہے۔ ہجر نے اپنے کرب کو دل میں دبائے وی آئی پی گیسٹ سے کانسرٹ کے پہلے ہی ملنے کا سوچا، کیونکہ بعد میں وہ بس سکون چاہتا تھا۔ خاور سلطان اور خود عاصم المیر ملک کے ساتھ ایک بلیک لیئر ڈریس میں ملبوس لڑکی تھی، اور وہ تینوں ہی ہجر کو آتا دیکھے اٹھ کر کھڑے ہوئے، سوائے اس لڑکی کے۔ ہجر ملک، کتنے بڑے اور ہینڈسم ہو گئے ہو تم، فیمس بھی۔ خاور سلطان نے اس پیارے سے راک سٹار کو لپک کر جسے اپنے گلے لگایا۔ عاصم المیر ملک بھی مسکرائے اور اپنا ہاتھ بیلا کی طرف بڑھایا جسے تھامے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ ہجر نے اس کے 2 آتشہ حسن کے ساتھ اس کی بے انتہا معصومیت دیکھ کر حیران ہوتے دوسری نگاہ بابا پر ڈالی، جسے پوچھ رہا ہو کیا یہی وہ لڑکی ہے جس سے اسے کاروباری نکاح کرنا ہے؟ شکریہ، ہیو اے سیٹ۔ ہجر نے تکلف سے برتتے خاور سلطان کو بیٹھنے کا کہا، جبکہ وہ سب ساتھ ہی بیٹھے۔ پر بیلا نے ایک بار بھی ہجر کی طرف نہ دیکھا، جو ہجر کے لیے تھوڑا عجیب تھا۔ یہ میری بیٹی ہے بیلا خاور۔ بیلا، آپ کے سامنے ملک کے فیمس سنگر ہجر ملک ہیں، ملیے۔ خاور سلطان کے تعارف کے بعد وہ نرم سا مسکرائی اور اپنا ہاتھ ہجر کی جانب پھیلایا۔ ہجر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ اس کی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہجر نے رسان سے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیلا کے ہاتھ کو تھامے مصافحہ کیا، جس کے بعد وہ اپنا ہاتھ آزاد کرتی نظریں جھکا گئی۔ ہجر کی توجہ بری طرح بھٹکی۔ تمہارے کانسرٹ کے لیے بیسٹ وشز برخوردار۔ کانسرٹ کے بعد ہم ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں نا؟
تمہارے ڈیڈ نے تو اجازت دے دی، سوچا تم سے بھی پوچھ لیا جائے۔ ہاور صاحب کی شفقت اس وقت اپنے ہونے والے داماد کی جانب تھی۔ عاصم نے اشارے میں ہزر کو ہاں کرنے کا کہا تو ہزر نے وہی کیا، جس پر ہاور اور بیلا ایک ساتھ مسکرائے۔ چونکہ کانسرٹ شروع ہونے والا تھا تو اس نے فی الحال کے لیے اٹھ کر اجازت چاہی تھی۔ ہاور بھی اپنی بیٹی بیلا کا ہاتھ پکڑتے وی آئی پی کارنر کی طرف چلے گئے، کیونکہ باڈی گارڈ سب مہمانوں کو بٹھانے کی ذمہ داری پر لگ چکے تھے۔ روم میں اس وقت بس ہزر اور عاصم بچ گئے تھے۔ کبھی تمہیں تمہارے شوق کے لیے بیسٹ آف لک نہیں کہا، پر آج کہہ دیتا ہوں۔ یہ بتاؤ بیلا کیسی لگی تمہیں؟ ہزر نے بابا کے نرم اور پیار بھرے لہجے کو مطلبی ہی مانا، کیونکہ یہ شادی عاصم علی کو فائدہ دینے والی تھی، سو ہزر کی خوشی کا اس میں ہونا ضروری نہ تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تاریخ خود کو دہرائے گی ڈیڈ، میرا اور اس لڑکی کا انجام بھی وہی ہوگا جو آپ کا اور ماما کا ہوا۔ مجھے وہ لڑکی بھی میری طرح زبردستی اس سب میں گھسائی لگ رہی ہے۔ آپ ایک بار اپنی اولاد وارنے سے پہلے دوبارہ سوچ لیں۔ ہزر کا لہجہ اور موڈ سخت خراب ہوا تھا، لیکن عاصم المیر ملک بڑا خوبصورت مسکرا کر ہزر کو دونوں شانوں سے تھم گیا۔ محراب مجھ پر کبھی انحصار نہیں کرتی تھی، وہ خودسر اور ضدی تھی، مغرور تھی، کبھی میرے آگے نہیں جھکی۔ لیکن یہ لڑکی تمہاری غلام بن کر رہے گی ہزر ملک، اس کا ایک ایک قدم تمہارے ساتھ ہوگا، یہ تمہارے بنا ادھوری ہوگی۔ اس کا باپ مجھے ہر نقصان اور دشمن سے بچائے گا، یہ لڑکی کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ ڈیڈ کے اس قدر اندھے یقین پر تو ہزر کو بھی دماغی جھٹکا لگا، خاص کر آج کل کی ماڈرن لڑکیاں بھلا ایسی غلام کہاں تھی، اور بیلا بھی آج کل کی لڑکی تھی، ماڈرن اور پر اعتماد۔ اتنا یقین کیسے ہے آپ کو ڈیڈ؟ ہزر کو شدید حیرت آ گھیری کہ عاصم المیر ملک کو ایسی خوش فہمی کیوں ہے۔ وہ دیکھ نہیں سکتی ہزر، کچھ سال پہلے ایک حادثے میں اس کی بینائی چلی گئی۔ وہ بہت اچھی مصور تھی، فائن آرٹس میں اپنی یونی میں ٹاپ کرنے والی وہ لڑکی بہت سو کو مطلوب تھی، لیکن اس کار حادثے کے بعد اس کے سارے تمنائی منہ موڑ گئے۔ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا، حالانکہ اس نے اس کمزوری کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ ہاور چاہتا ہے اس کی بیٹی کا گھر بسے، نہ صرف بیٹی بلکہ اس کا بیٹا بھی تھوڑا اب نارمل ہے۔ میں اس کی منائم سے شادی کروا دیتا، کیونکہ خاور نے یہی دو شرائط رکھی میرا ساتھ دینے کو۔ اب چونکہ تم منائم کو بچانے میں کامیاب ہو تو تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، جیسا کہ ہماری ڈیل ہوئی ہے۔ تم اپنا آپ قربان کر چکے ہو، لیکن سوچو وہ لڑکی تمہاری غلام بن سکتی ہے اگر تم اسے سنبھال لو۔ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، بس اپنی بہن کے لیے تمہیں یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ آج ڈنر پر ہم تم دو کی منگنی کرنے والے ہیں، دماغی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اور ہاں، اس لڑکی کی بینائی کبھی بھی واپس آ سکتی ہے۔ اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو ممکن ہے تم ساری عمر میرے اس فیصلے پر مجھے دعا دیتے رہو کہ میں بیلا کو تمہاری زندگی میں لایا۔ گڈ لک۔ عاصم المیر نے ہزر کے دماغ پر بجلیاں گرائیں اور اپنا فیصلہ اس پر تھوپتے ہوئے وہ روم سے نکل گئے۔ ہزر نے بابا کے جاتے ہی بمشکل کاؤچ کا سہارا لیا اور بیٹھا۔ اس کی شادی ایک نابینا لڑکی سے، یہ سوچنا ہی کس قدر دل باری کر دینے سا تھا۔ وہ یہ کیسے کرے گا، سمجھ سے باہر تھا۔ باہر اس کا کانسرٹ شروع ہونے والا تھا اور یہاں وہ اذیت سے ہٹا بیٹھا تھا۔ ہزر آ جاؤ، تمہارا انٹری ٹائم ہے بڈی۔ سارا اور اس کے باقی دوست بھی پہنچ آئے تھے۔ وہ سب ہزر کو آزردہ بیٹھا دیکھے پریشان ہو کر اس کی طرف آئے تو ہزر نے چہرہ اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو، کیا سٹریس لے رہے ہو؟ سارا نے نرمی سے اس کا کندھا تھپکا۔ طاہر، امینہ اور فاہر بھی اس کے گرد حالہ بنا گئے۔ طاہر اور سارا منگیتر تھے، جبکہ امینہ اور فاہر کا بھی کپل تھا۔ اس موسم بہار میں ان چاروں کی شادیاں طے تھیں، مگر لگ رہا تھا ہزر تو اپنے دوستوں سے پہلے ہی اس بندھن میں بندھنے والا ہے۔ تم سب کو یقین نہیں آئے گا، بابا نے میرے لیے ایک نابینا لڑکی پسند کی ہے۔ اس وقت جب مجھے سکون چاہیے تھا وہ مجھ پر یہ کہر ڈھا گئے تاکہ میں کانسرٹ میں اپنا بیسٹ نہ دے سکوں۔ تم لوگوں کے بابا بھی ایسے ہیں؟ وہ چاروں ہی یہ سن کر ہزر سے زیادہ پریشان ہوئے۔ طاہر نے پاس بیٹھے باقاعدہ ہزر کے گرد بازو پھیلا کر اس کی بازو تھپکی تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ امینہ اور فاہر کی پریشان نظریں بھی اسی پر تھی، اور سارا تو اس کی زیادہ اچھی دوست تھی۔ ڈونٹ وری، ہم مل کر تمہارے بابا کو سمجھائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ مت کریں۔ ابھی کے لیے سٹریس مت لو، تمہارے ہزاروں فینس تمہیں سننے کو بے قرار ہیں۔ بی بریو، اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی الگ رکھو ورنہ تم کسی طرف کے نہیں رہو گے۔ طاہر نے اسے بہترین اور اچھا مشورہ دیا تھا اور سبھی متفق تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے طاہر، تمہارا فوکس خراب ہوا تو تمہارے سارے فینس مایوس ہوں گے۔ یہ وقت صرف خود کو دیکھنے کا ہے ہزر، شاباش میرے جگر، اٹھ جا۔ فاہر نے بھی اس کی پست ہمتی اجاگر کرنے کو حوصلہ دیا۔ اور ویسے بھی ہمارا راک سٹار کسی نابینا کو تھوڑی ڈیزرو کرتا ہے، وہ تو دنیا کی سب سے روشن آنکھوں کا چاند بنے گا۔
چل کر یار۔ امینا نے بھی چہک کر ہزر کو چیرپ کیا اور وہ سب کی موجودگی کا شکر گزار تھا کہ وہ سب تو اس کے پاس ہیں۔ پریشان مت ہو بڈی، یہ مسئلہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی کے لیے تمہیں سٹیج پر آگ لگانی ہے۔ اٹھو شاباش، اسے پانی پلاؤ، اس کے پست ہوش لوٹیں۔ طاہر نے فوراً سے منرل واٹر کی بوتل اٹھائی اور ہزر تک آ کر اسے ڈھکن کھول کر دی، جس سے کچھ خون پینے کے بعد وہ پرعزم ہوتا اٹھا۔ پر ہزر کی آنکھوں کے سامنے بیلا کا چہرہ آیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، پر ابھی وہ اس کے لیے صرف ایک کاروباری معاملہ تھی۔ چونکہ ابھی ہزر کے لیے اس کے دوست، اس کا کانسرٹ اور اس کے فینز اہم تھے، تو اس نے ابھی کے لیے ہر سوچ رد کر دی۔ وہ واپس پرجوش ہوا تو اس کے چاروں دوستوں کی جان میں بھی جان آئی۔ تم سب کا بہت شکریہ، میں جا رہا ہوں اسٹیج پر۔ چاروں نے خوشی خوشی اپنے لاڈلے راک سٹار کو رخصت کیا، لیکن ہزر کے جانے کے بعد وہ سب افسردہ تھے۔ ہزر کی اداسی ان میں سے کوئی نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ اسکول کے دوست تھے، ان سب کا ساتھ پرانا تھا کہ وہ پروفیشنل اور پریکٹیکل زندگی میں بھی وہ پانچوں ساتھ تھے۔ ہزر کی آواز کا جادو اس کے سٹیج پر جانے سے پہلے ہی چلا تھا اور ہزاروں کا کراؤڈ جسے ہوٹنگ کر اٹھا۔ اپنے راک سٹار کی آواز کے ساتھ وہ سب منتظر تھے کہ کب اس کا چہرہ نظر آئے، اور پھر وہ بلیک پینٹ شرٹ اور اوپر شائنی سی اپنی سگنیچر راک سٹار جیکٹ کے ہمراہ پیروں میں ہارڈ شوز اور اپنے بکھرے بالوں کے سٹائل کے ہمراہ سٹیج پر نظر آیا۔ اس کے فینس کی ہوٹنگ اور ولولہ بتا رہا تھا کہ وہ ہزر ملک کے آج سٹیج پر آگ ہی لگا دینے کے منتظر ہیں۔ مگر اس بیچ کچھ مشکوک لوگ تھے جو سٹیج کے آگے پیچھے کراؤڈ کے ساتھ ساتھ سیاہ کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک جیسی یونیفارم ٹائپ ڈریسنگ کے ساتھ سخت نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے نظر آ رہے تھے۔ خدا خیر کرے۔ وہ ڈنر کر چکے تھے۔ کھانا جو منائم نے آرڈر کیا تھا سب بہت مزے کا تھا۔ مہویر نے ٹشو سے اپنے ہاتھ پونچھ کر ٹشو پلیٹ میں رکھا تو منائم نے اٹھ کر پلیٹوں کو اٹھا کر کچن میں رکھنے کی نیت کی۔ پھر وہ اسے دیکھتا رہا۔ منائم نے سارے برتن کچن سنک میں رکھے اور باہر آئی، تبھی مہویر بھی کرسی سے اٹھا تاکہ کچھ دیر واک کر کے آئے، مگر منائم کے سامنے آ جانے پر وہ اس سے ٹکرایا۔ منائم کے نچلے ہونٹ پر مایونیز ساس کا تھوڑا سا نقطہ لگا تھا، جسے مہویر نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے سے رب کیے صاف کیا۔ وہ کافی دیر سے منائم کے اندر ہی اندر شرمانے کو نوٹ کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ مہویر کے چھونے پر گالوں تک گلابی ہوئی تھی۔ جب سے آپ کو پتا چلا کہ میں کل کی رات نہیں بھولی، آپ کا انداز اور نظریں بدل گئی ہیں۔ کیا میں یہ خوش فہمی پال سکتی ہوں کہ آپ کو گزری رات سے جڑا کوئی پچھتاوا نہیں ہے مہویر؟ اس کے ہاتھ بڑھا کر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منائم کے مدھم آواز میں پوچھے سوالوں پر اس کی بھوری آنکھوں میں کچھ کھوجنے سا لگا۔ ہاں، نہیں ہے پچھتاوا۔ کیا تمہیں واک کرنی ہے یا گرین ٹی پی کر بستر میں گھسنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس سے فوراً سے پہلے دور ہو کر بولا تو وہ مہویر کی طرف آئی اور اس کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دبا گئی۔ واک کر لوں گی، کیا ٹیرس پر کریں گے یا بلڈنگ سے باہر؟ وہ متجسس ہوئے بولی تو وہ اس کو اپنے ساتھ ہی گھر سے لیے نکلا اور لاک بھی لگایا۔ باہر روڈ پر ٹھنڈ ہے، تم میری جیکٹ پہن لو۔ وہ لوگ نیچے پہنچے تو بلڈنگ سے نکلتے ہوئے مہویر نے اپنی جیکٹ اتار کر منائم کے گرد پہنائی اور اس کی مسکراتی آنکھیں اگنور کرتا ہوا وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلا۔ گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ روڈ کے کنارے ساتھ چلنا شروع ہوئے۔ کل کی نسبت آج تو موسم صاف تھا، لیکن آسمان پر ابھی تک موجود بادلوں کے سبب چاند تارے دیکھنا مشکل تھا۔ تمہارے بھائی کا کانسرٹ شروع ہو گیا ہے۔ مہویر نے اپنا فون نکال کر نوٹیفیکیشن چیک کیا تو مسکرا کر بولا، جس سب وہ بھی چلتی چلتی بے تکلفی سے مہویر کی بازو سے لگی۔ مہویر نے چونک کر منائم کو دیکھا جو خود سے ہوئی بے تکلفی پر دور ہٹنے لگی، پر مہویر نے اس کی اپنی بازو میں الجھی بازو ٹائٹ انداز میں جکڑ لی، جس کا مطلب تھا وہ اسے اتنی بے تکلفی کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ تو بہت اچھا گاتا ہے، مجھے لگا شور ہی کرتا ہوگا۔ اس کے اتنے فینس دیکھ کر اس کی قابلیت نظر آ رہی ہے۔ آئی تھنک ہمیں جانا چاہیے تھا۔ تمہاری طبیعت اگر خراب نہ ہوتی تو میں اسے سپورٹ کرنے چلا جاتا۔ اچھا بھائی ہے تمہارا۔ مہویر کے لہجے میں ہزر کے لیے امڑتی اپنائیت پر وہ مسکرا دی۔ اسے بہت اچھا لگا جب مہویر نے کسی کی یوں دل سے تعریف کی۔ وہ واقعی اچھے ہیں۔ جب سے میری میموری گئی ہے، جتنا میں ان کے ساتھ رہی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ان کے گانے کو میں بھی شور ہی کہتی تھی۔ ہنس رہے تھے، کیا پتہ یادداشت جانے کی وجہ سے مجھے ان کا گانا پسند آ جائے اور میں ان کی فین بن جاؤں۔ وہ اپنے پیارے بھائی کو یاد کرتی مہویر کو یہ سب بتائے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ رک کر منائم کے چہرے کو دیکھنے لگا۔
تو پھر تمہیں کیسا لگ رہا ہے اس کا گانا؟ کیا ہیزر ملک کے فین میں اضافے کی امید کی جا سکتی ہے؟ ہیزر ملک کے فینز میں اضافے کی امید کی جا سکتی ہے؟ وہ شوخ انداز میں بولتے منائم کو دیکھنے لگا، جس نے شرارتی انداز میں انگلی اپنی گال پر رکھی، پر ساتھ ہی ہنس پڑی۔ نو، یہ تو ابھی بھی شور ہی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر جیسے خود ہی ہنسی۔ یہ مہویر کو مجبور کر گیا کہ وہ اس لڑکی کو ہی دیکھتا چلا جائے۔ کتنی بری بات ہے منائم، اپنے پیارے بھائی کا دل توڑ دو گی کیا؟ مہویر نے اس لڑکی کو شرم دلانی چاہی، پر وہ کندھے اچکاتی اس کی بازو سے لپٹی دوبارہ چلنے لگی تو مہویر کو بھی قدم بڑھانے پڑے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ آپ کو؟ دھماکہ جو ہے، باقی دھماکہ جو ہے وہ کل ہونے والا ہے، اور جو کل سنیک دیا تھا میں، ضروری نہیں وہ سچ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ٹویسٹ لانے والی ہوں جو آپ ایسے ہی تو میں نے ریل نہیں دی، سسپینس نہیں پھوڑا، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ٹویسٹ ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو کل کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔